इल्म इस नीयत से गए कि सवाब हासिल करें, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहां जाते हैं नीयत यही होती है कोई सीखे पढ़े। दीन ही ऐसा यतीम हो गया कि सिर्फ सवाब के लिए आए। क्या ऐलान हो रहा है कि जी मस्जिद में आओ सवाब हासिल करो। जो सवाब हासिल करने आए हैं उन्हें कोई समझ नहीं आएगी। जो समझने आए हैं उन्हें अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबल सामने होना चाहिए। अगर दीन आप समझेंगे नहीं तो आपकी नस्लें बचेंगी। यहां एक दो आदमी ऐसे आए कि जिन्होंने कहा कि हम समझने के लिए नहीं, हम तो खुश अलहानी सुनने के लिए आए, अच्छी आवाज। तो अच्छी आवाज आप सुने, आपकी नस्लें बचेंगी नहीं जब तक दीन समझे ना, अपना मसला समझे ना। पहले आपके देहात में इस इलाके में कितनी मस्जिदें थी? एक मस्जिद में। लेकिन जब आपने खुद फिक्र न की अपने अकीदे और मसलों को समझने और समझाने की और नई मसलों को उन पर लगाने की, तो आपके किसी गांव में मालूम नहीं कितने फिरके बनेंगे और कितनी मस्जिदें बनेंगी। इन सब का गुनाह उन लोगों पर होगा कि जो कहते हैं हम समझ नहीं, स्वाब लेने के लिए आए। मैं बड़े दुखी दिल से ये बात कह रहा हूं। आपने खुशल हानि सुननी है तो आपने ना दे सुन ली, ईमान को ताजा कर लिया। दीन समझना भी तुम पर बहुत मुश्किल है। कहीं समझना नहीं, हम तो आते हैं अशार सुनने के लिए, नाते सुनने पे नाते सुने, मैं मना नहीं करता, लेकिन आपको अपनी नस्लों की भी कोई फिक्र है या नहीं? और वो फिक्र तभी पूरी होगी कि अगर आप बात समझे, और समझे ही ना आए सवाब के लिए थे, तो फिर अल्लाह ताला को वक्त न लाए कि आपके इस गांव में, इस इलाके में हर अकीदे की अपनी अपनी अलग अलग मस्जिद पर बन, और जितने फिरके और बन रहे हैं वो तो पहले बन चुके और कुछ और बन रहे हैं, और उन्होंने सारा आपके गांव में ही पढ़ा और डेरा लगाना है। मालूम होता है यही लगाना है, क्योंकि यहां ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि समय यानी स्वाब लेने के लिए आए। मुझे बड़ा दुख हुआ कि इतनी आपको अपनी नहीं तो कम से कम अपनी औलाद की फिक्र करें कि जब तक इन नौजवानों को दीन सही ना समझाया जाए ये अपने मसलक पर कायम नहीं रह सकेंगे। आप जो अपने मसलक पर कायम नहीं रहना चाहते वो हाथ खड़ा कर दें। जिनकी नीयत है अपने मसले पर कायम नहीं रहना, ना खाली दिल सुननी है, तो हम अभी न तो पढ़ने वाले यहां मौजूद है ना, तो न भी शुरू करा देते हैं, चलो आप सुन लें। और अगर समझना है तो फिर कुरान समझे, और समझे तो गौर के साथ, सिर्फ सवाब हासिल करने के लिए नहीं। कि मेरी जुबान समझ में आ रही है ना? पहले आप ये समझें, सबसे पहले मैं ये बात अर्ज करता हूं कि आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपको अपने नाम का पता होना चाहिए, और गोल बात नहीं होगी। लेकिन ऐसा आप अपना नाम लें कि मिर्जाई से पूछा जाए बाहर के मुल्क में तो वो भी कहे भाई तुम कौन हो? फिर मैं मुसलमान। आप अपने ईमान का, अपने मसल का, अपने तरीके का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकेंगे जब तक कि बात को समझे ना, गोल बात ना करो। शिया अपने आप को क्या कहेगा? मुसलमान। तो क्या आप में और शिया में कोई फर्क नहीं? तो फिर आप वो जवाब दे रहे हैं कि जो वो भी देगा। आप अपने आप को पहचाने। मैं इस बात की दरखास्त कर रहा हूं कि अपने मसले को पहचानते हुए आप अपना तारुफ करें, समझें, अपने ज़हन को समझाएं और अपने बच्चों को, नई नस्लों को समझाएं। तो मैं पूछता हूं कि आपका नाम क्या है?
جواب بھائی مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ اسلام پر رکھے اور آخری وقت بھی اسلام پر آئے، لیکن اسلام کی آواز ہر ایک لگا رہا ہے، ہر ایک لگا رہا ہے. کسی سے شیعہ سے سنے مسلمان، اسماعیلی آغا خانی سے سنے مسلمان، پرویزی سے سنے مسلمان، ہر کوئی جب یہ آواز لگا رہا ہے تو آپ اگر گول رہنا چاہتے ہیں گول، تو پھر آپ کے خلاف گول ہو جائے، بول رہے ہیں تو آپ کے خلاف گول ہو جائے گا. آپ کا نام ہے اہل سنت والجماعت. کیا نام ہے؟ پھر کہیں. اور یہ نام کن کے مقابلہ میں؟ یہ نام شیعہ، کہ وہ شیعہ اور وہ اہل سنت والجماعت، وہ خارجی وہ اہل سنت والجماعت، وہ معتزلی اور وہ اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت وہ نام ہے جس نام کے ساتھ آپ نے پچھلی تاریخ میں ہر محاذ کا مقابلہ کیا، جبریہ کا، قدریہ کا، معتزلہ کا، کرامیہ کا، شیعہ کا، خوارج کا، اور ایک نام اپنا صحیح ایمان کے ساتھ قائم رکھا جس کے ساتھ کتاب اللہ اور نبی پاک کی سنت سے محبت نصیب. تو آپ کا نام کیا ہے؟ اگر کوئی اس نام سے گریز کرے کہ یہ میرا نام نہیں، میرا نام مسلمان، تو یاد رکھو اس کا ایمان خطرے میں، اور مرتے وقت ممکن ہے خاتمہ بھی ایمان پر نہ ہو. اتنی گول بات اسلام کے نام پر جب ہر طبقہ اپنی آواز لگا رہا ہے، ہر ایک، تو آپ کا تو کوئی تشخص ہونا چاہیے نا معین کہ آپ کون سا مسلمان ہیں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت. آپ کا فرقے کا نام حنفی نہیں، حنفی فرقے کا نام نہیں، بطور فرقہ آپ کا نام ہے اہل سنت والجماعت. حنفی ایک طریقہ ہے، ایک رستہ ہے، طریقہ اور ہے، فرقہ اور ہے. حنفی ایک طریقہ ہے، مالکی ایک طریقہ ہے، شافعی ایک طریقہ ہے، حنبلی ایک طریقہ ہے. اور طریقے کا آسان ترجمہ ہے رستہ. پہاڑ پر چڑھنا ہو تو رستے کئی ہیں، ادھر سے چڑھو، ادھر سے چڑھو، ادھر سے چڑھو، ادھر سے چڑھو. تو یہ سارے رستے ہیں لیکن منزل ایک ہے. جب پہاڑ کے اوپر آپ چڑھیں تو پھر آپ کو چاروں رستے برابر نظر آتے ہیں، لیکن جب چڑھیں گے تو رستہ ایک ہوگا یا چار. جب چڑھے تو آپ کا رستہ ایک ہوگا، دوسرا اپنے رستے پر، تیسرا اپنے رستے پر، چوتھا. اگر ایک شخص کہے کہ میں چاروں طریقوں سے چڑھوں تو کبھی پہنچے گا؟ بھائی ادھر سے چڑھے، پھر ادھر سے چڑھنے کے لیے ادھر آئے ادھر، اور پھر ادھر تھوڑا سا چڑھے اور پھر ادھر آئے ادھر، تو کبھی بھی منزل نصیب ہوگی. اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا بھی ٹھیک نہیں. پہاڑ پر کوئی ادھر سے چڑھ رہا ہے کوئی ادھر سے، وہ آپس میں لڑیں گے؟ نفرت ہوگی؟ نہیں. کیوں؟ منزل ایک ہے، منزل ایک ہے، اس میں لڑائی نہیں. اور اگر اس بات کی لڑائی ہو کہ تم اس طریقے سے کیوں چل رہے ہو، تم اس طریقے سے کیوں چل رہے ہو، تو پھر لڑائی ہوگی، چڑھنا نصیب نہیں ہوگا. پھر کوئی اوپر جا نہیں سکے گا، پھر تو لڑائی ہوگی. تو پہلے تو یہ اپنا عزم رکھیں کہ آپس میں لڑنا نہیں ہے. اور یہ طریقہ کہ نہیں لڑنا، یہ کن کا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا یہ طریقہ لڑنے کا نہیں تھا. دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرتا ہوں ترمذی شریف کے حوالے سے، ترمذی شریف کے حوالے سے، اور یہ میرے پاس اس وقت موجود ہے. اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں
کہ بعض صحابہ سے نماز میں ہاتھ باندھنا یہاں ثابت ہے اور بعض سے ناف کے اوپر اور بعض سے ناف کے نیچے. بعض صحابہ سے ہاتھ باندھنا یہاں اور بعض سے یہ تینوں طریقے بتانے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی نفیس بات کہی. وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِندَهُ کہ صحابہ کے نزدیک ان تمام میں وسعت ہے. یہاں باندھو یہاں باندھو یہاں باندھو. وہ آپس میں لڑتے نہیں تھے اس بات پر, اس لیے کہ جب ثابت ہو جائے کہ یہ طریقہ صحابہ میں تھا, ہاں کچھ صحابہ میں یہ اور کچھ صحابہ میں یہ, اہل سنت کا موقف ہے کہ اس میں لڑائی نہیں کرنی. کیوں؟ اگر ہم نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے تو کچھ تو عمل کر لیا. اب جنہوں نے اوپر باندھے ان سے ہماری لڑائی نہیں, کیونکہ ادھر بھی صحابہ ہیں, ادھر بھی صحابہ. تو اہل سنت والجماعت کا طریقہ یہ کہ جن مسائل میں صحابہ میں اختلاف ہوا ان کو وہ حق و باطل نہیں کرتے. ہمارا شیعہ کے ساتھ اختلاف ہو حق و باطل, معتزلہ کے ساتھ ہو حق و باطل, خارجیوں کے ساتھ اختلاف ہو حق و باطل, لیکن جو صحابہ کا اختلاف ہو وہ حق و باطل نہیں. تو پھر یہ رستے ہیں مختلف, یہ رستے ہیں مختلف. ہم کسی کو باطل نہیں کہتے. وہ طریقہ بھی صحیح صحابہ سے جو نماز میں ہاتھ ماننے کا یہاں منقول ہے, اور یہ بھی ہماری طرف سے کبھی ان چیزوں میں تردید دیکھیے کبھی نہیں. صحابہ میں ایسے بھی تھے جو رکوع کے وقت رفع یدین کرنے والے ہیں, اور ایسے بھی تھے جو رفع یدین کرنے والے نہیں. اور یہ بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ دونوں طرح کے تھے. اب ہمارے اسٹیج پر کبھی ان مسئلوں کو اختلافی بنایا گیا نہیں. کیوں؟ ہم بنیادی طور پر اہل سنت والجماعت ہیں, اور صحابہ میں جو مسائل ہیں ہم حق اور باطل کا مارکا نہیں بناتے. بات سمجھ آئی؟ تو صحابہ کے لیے ماننے والے ہوئے نا. اب آپ نے سوال کیا, ایک ساتھی نے سوال کر دیا کہ یہ جو طریقہ ہے کہ صحابہ میں جو اختلافات ہوئے کسی کو باطل نہیں کہنا اور اس کو حق و باطل کی مار کا آرائی نہیں کہنا, اس طریقے کے خلاف کون ہے؟ اس طریقے کے خلاف, اب چونکہ آپ نے پوچھا میں بتانے پر مجبور ہوں کہ اس طریقے کے خلاف وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. ان کا سارا مار کا انہی مسئلوں پر ہوتا ہے. ان سے کبھی پوچھے کہ رفع یدین نہ کرنا بھی ٹھیک ہے, کبھی نہیں کہیں گے ٹھیک ہے, نہ غلط ہے, غلط. جی امام کے پیچھے الحمد نہ پڑھے, کیا صحابہ میں اس کی بھی کوئی گنجائش تھی کہ امام کے پیچھے الحمد پڑھنا ضروری نہیں؟ کبھی ہاں نہیں کریں گے. اپنے مسائل پر اتنی وہ فروعی مسائل مانتے ہوئے تبلیغ کا دور سارا رفع الیدین پر, سارا فاتح خلف الامام پر. یہ طریقہ صحابہ کا نہیں تھا, اہل سنت کا نہیں تھا. صحابہ میں یہ جو مسلم روایات تھی ہر ایک کا اپنا عمل ہے, مگر دوسرا کسی کو باطل پر نہیں کہتا ہے, دوسرا کسی کو غلط نہیں کہہ رہا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اہل حدیث جو غیر مقلد ہیں ان کی ساری جدوجہد ان چند مسئلوں کی تبلیغ کر کے کہتے ہیں کہ اپنی جماعت بناؤ. میں عرض کرتا ہوں تاریخ میں لوٹے حنفی فرقے کی, حنفی نام کی جماعت کبھی کوئی نہیں بنی. شافعی مسلک کی کتاب جماعت کوئی نہیں بنی. شافعیوں کا مسلک ہے رفع یدین کرنا, لیکن مولانا تاریخ اسلام میں رفع یدین کرنے والوں کی کبھی الگ جماعت پہلی صدیوں میں ہوئی ہے؟ ہاتھ یہاں باندھنے والوں کی ہوئی ہے؟ نہیں. اس وقت یہی تھا بھائی یہ بات ہے, اس پر بھی صحابہ ہے, یہ ہے اس پر بھی صحابہ ہے. ان مسائل کو جنگ کے میدان بنانا, ان مسائل کو مناظرہ بازی کے میدان بنانا
اور ان مسائل پر اپنا فرقہ علیحدہ بنانا اور نام اس کا اہل حدیث رکھنا، یہ طریقہ سلف کا نہیں تھا، صحابہ کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ فروعی مسائل پر علیحدہ جماعت بندی، ہم اس کو اپنے تحقیق میں بدعت کہتے ہیں۔ جو بات صحابہ کی نہ ہو اس کا نام کیا ہے؟ جو بات صحابہ کی نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو فروعی مسائل پر، فروعی اختلاف پر علیحدہ جماعت بندی کرنا یہ پہلے دور میں بات نہیں تھی، یہ بدعت ہے۔ ہمیں نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ سوال نہ کرتے، میں بات نہ کہتا، لیکن نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ اس بدعت میں مبتلا ہو گئے کہ فروعی مسائل پر جماعت بندی کر گئے۔ آپ یہ دیکھیں بھائی، شیعہ کے ساتھ ہمارا اعتقادی اختلاف ہے بنیادی، خارجیوں کے ساتھ بنیادی اختلاف ہے اور اعتقادی، لیکن مسائل کے نام پر ہم نے کبھی علیحدہ جماعت بندی کی نہیں۔ تو یہ غیر مقلد کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے اپنی مسجدیں تک نمایاں کر دی۔ مولانا آپ نے تو دنیا عرب کی بھی سیر کی، دوسرے ملکوں کو بھی دیکھا ہوگا، وہاں سفر بھی کیے ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے صاف کہتا ہوں کہ افریقہ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں گئے، ایک مسجد بھی میں نے نہیں دیکھی کہ جس کا نام ہو حنفی مسجد، ایک مسجد نہیں دیکھی جس کا نام ہو شافعی مسجد، ایک مسجد نہیں دیکھی جس کا نام ہو مالکی مسجد۔ نماز پڑھانے والا امام وہ مالکی ہو، وہ شافعی ہو، لیکن کسی مسجد کا نام ہم نے یہ نہیں دیکھا، لیکن یہ دیکھا سنا یہاں اپنے ملک میں اہل حدیث کی مسجد، یقین کیا اہل حدیث کی۔ فروعی اختلافات پر علیحدہ مسئلے بنانا، عقیدے کا اختلاف نہ ہو، بنیادی اختلاف نہ ہو، رفع یدین آمین پر علیحدہ مسئلے بنانا، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ بدعت کے بجائے ہر وہ چیز جو صحابہ کے دور میں نہیں تھی وہ بدعت، یقین کیجیے جو چیز صحابہ کے دور میں نہیں ہوئی وہ بدعت۔ اور صحابہ کے دور میں فروعی مسائل میں مختلف عمل تھے، جیسا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِندَهُمْ، کہ صحابہ میں فرصت تھی، تو جن میں فرصت تھی اس نام پر علیحدہ مسجدیں نہیں بنتی تھی، اگر ان ناموں پر علیحدہ مسجدیں بنے تو سمجھو کہ یہ بدعت کا آغاز ہو گیا، جو چیز صحابہ سے نہ ملے وہ بدعت۔ پھر میں عرض کرتا ہوں کہ ایسی ایسی روایات بھی ہیں حدیث میں کہ دو صحابی اکٹھے آئے مسجد میں جماعت ہو رہی تھی، فجر کی جماعت، ایک صحابی فوراً جماعت میں مل گیا اور ایک صحابی نے پیچھے ہٹ کر پہلے سنتیں پڑھی اور پھر جماعت میں ملا، نہ اس نے اس سے لڑائی کی نہ اس نے اس سے لڑائی کی۔ اگر آج کا دور ہوتا یا ان میں کوئی غیر مقلد ہوتا جس طرح آج کل اہل حدیث ہے تو آپس میں لڑ پڑتے۔ اہل سنت بھائیوں، میں مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ اسلام کی پہلی 14 صدیوں میں آپ یہ دیکھیں کہ طریقے مختلف، عمل مختلف، پر اس نام پر علیحدہ جماعت بندی نہیں، اور مسجدوں کے یہ عنوان نہیں کہ حنفی مسجد ہے، یہ شافعی مسجد ہے، یہ مالکی ہے، یہ حنبلی ہے، یہ اہل حدیث مسجد ہے۔ آج کے اہل حدیث کے نام پر علیحدہ مسجد بن رہی ہے۔ یقین ہم اپنے اس مقام کو چھوڑ چکے اور ہم بدعت میں داخل ہو چکے۔ فروعی مسائل پر جماعت بندی، فروعی مسائل پر علیحدہ مسجد، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب میں نے جو بات کی یہ جوڑنے کی تھی یا توڑنے کی؟ اور جو اس نام پر علیحدہ جماعت بندی کرے انہوں نے توڑنے کی۔ پھر میں عرض کرتا ہوں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ 4 فرقے نہیں، تو 4 فرقے نہیں، یہ 4 رستے ہیں، 4 رستے۔ کس طرح کہ پہاڑ پر چڑھنا ہو تو 4 رستے ہیں، کئی رستے ہیں۔ صحابہ کرام کے عمل میں گنجائش تھی
صحابہ کرام کے عمل میں وسعت تھی. آج اگر ہم کیا بیان کریں، میں مثال دیتا ہوں ایک، نہیں تو صبح پوچھ رہے ہیں، صبح پوچھ رہے ہیں، نکالے جامع ترمذی جلد پہلی صفحہ 42. یہ میرے ہاتھ میں جامع ترمذی ہے. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ، کیا نام، ان کا ارشاد ہے کہ اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی مگر امام کے پیچھے ہو جاتی ہے. اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، کتاب میرے ہاتھ میں ہے، جلد اول صفحہ 42، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، باوضو کہہ رہا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ حضور کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ امام کے جب سورہ فاتحہ کوئی نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی مگر امام کے پیچھے ہو جاتی ہے. اور ساتھ امام ترمذی یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، کمزور بھی نہیں، یہ حدیث صحیح ہے. آپ ان غیر مقلدین کے پاس صبح جا کر پوچھیں، فوراً کہیں گے یہ جابر کا قول ہے، جابر کا، صحابی کا. ہم نہیں مانتے صحابی کا قول ہے. یہ طریقہ اہل سنت والجماعت کا نہیں کہ صحابی کا نام آئے اور وہ کہہ دے ہم نہیں مانتے. بھائی تم یہ کہو بھائی ہم پڑھتے ہیں، ہم اس پر عمل نہیں کرتے، لیکن یہ تو نہ کہو کہ فاتحہ پڑھی نہ جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی. کیوں؟ ادھر صحابی کھڑا. اہل سنت والجماعت اس طبقے کا نام ہے جو صحابہ کے اختلاف کو حق و باطل کے درمیان دائر نہیں کرتے اور کسی صحابی کے بارے میں نہیں کہتے کہ وہ باطل پر. ان سے پوچھے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنا یہ باطل ہے، فوراً کے یہاں باطل ہے. ہم کہتے ہیں اس باطل کی جد میں صرف مولانا عبد المعید نہیں آ رہے، مولانا قاری عبد السمیع صاحب نہیں آ رہے، پھر اس باطل کی جد میں جابر آتے ہیں. اور کسی اہل سنت والجماعت کی یہ جرات ہو سکتی ہے کہ صحابہ کے بارے میں اس قسم کے الفاظ استعمال کرے کہ وہ حق پر نہیں کرتے. جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے وہ پڑھے، ہم اس کے پیچھے جا کر یہ نہیں کہتے کہ تیری نماز نہیں ہوتی. لیکن جو نہیں پڑھتا اس کے بارے میں پیچھے آ کر جو کہتے ہو کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی، جبکہ کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے، کہتے جابر کہتے ہو جاتی ہے. بھئی آپ صحابہ کے ماننے والے ہیں یا نہیں؟ تو یہ کس نے کہا کہ امام کے پیچھے ہو جاتی ہے؟ صحابی. اور صبح ہی کیا کیا پوچھ لیں، صبح کیا کیا پوچھ لیں، اور اگر آپ یہ جواب سنیں کہ یہ صحابی غلط ہے تو پھر صحابی غلط ہے یا یہ غلط ہے؟ پھر صحابی غلط ہے، یہ غلط ہے. تو میں ہمارے سامنے معیار صحابہ کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر صحابہ تھے یا نہیں؟ صحابہ نبی پاک کے دین پر تھے یا نہیں؟ صحابہ کو نبی پاک سے جدا کرنا کہ صحابہ نبی کے دین پر نہیں تھے، یہ کن کا کام ہے؟ شیعوں کا. صحابہ نبی کے دین پر نہیں تو یہ کام کن کا ہے؟ شیعوں کا. تو اگر آپ یہ سنیں صبح کہ جابر نے جب کہا کہ امام کے پیچھے کہ جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے نماز نہیں ہوتی مگر امام کے پیچھے ہو جاتی ہے، اگر صبح آپ یہ سنیں کہ جابر کی یہ بات نبی کے خلاف ہے، جابر کی یہ بات نبی کے خلاف ہے، تو یہ اسی قسم کی بات ہے یا نہیں جو آپ شیعوں سے سنتے ہیں؟ شیعہ کی پیچھے 1400 سال کے قریب گزر چکی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے لے کر 13ویں صدی تک، صحابہ سے لے کر 13ویں صدی تک یا 12ویں صدی تک مسلمان اس طرح آئے کہ طریقے سارے صحابہ والے ہیں لیکن علیحدہ جماعت بندی ان کے خلاف نہیں کی. یہ کب سے کی؟ یہ کب سے کی؟ میں بطور استاد کے، کیونکہ
زیادہ عرصہ مجھے کالجوں میں پڑھانے کا ہی موقع ملا، بطور استاد کو پڑھانے کی عادت رہی، جامعہ شہریہ میں بھی مجھے کچھ عرصہ پڑھانے کا موقع ملا، تو پڑھانے کی عادت ہے، اس لیے میں ذرا بات سمجھا کر آگے چلتا ہوں۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں، ہمارا پڑھانے کا یہ طریقہ ہے کہ کوئی چیز زیر باس آئے تو بات یہاں چلتی ہے، یہ بات کب سے چلی؟ یہ بات عدالت میں کوئی مقدمہ آتا ہے تو مجسٹریٹ پہلے تنقید اس پر لگاتا ہے کہ یہ واقعہ کہاں سے چلا، لڑائی کہاں سے چلی، جھگڑا کہاں سے چلا، تو تاریخی طور پر اس بات کے پیچھے محنت کی جاتی ہے۔ عدالتوں میں بھی، کالجوں میں بھی، پڑھائی کی مجلسوں میں بھی پیچھے میں ایک ہی بات کہتا ہوں، بحث نہیں کرتا، اس لیے کہ میں یہاں اپنے بھائیوں کے ساتھ جوڑ کا ہمیں توڑ کا نہیں، لیکن بطور طالب علم کے آپ کو بھی یہ بھی سوچے کہ یہ فرقہ اہل حدیث علیحدہ بن گیا، یہ ہندوستان پاکستان میں بنا کب سے؟ تاریخی طور پر پیچھے جاننے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ میں آج آپ کی اس مسجد میں آیا، میں آپ سے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ یہ مسجد کب بنی، آپ کو یہ کوئی سال بتائیں گے نا کہ نہیں بتائیں گے؟ اچھا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرمت ہوئی، یہ کب ہوئی؟ آپ نے کہا فلاں وقت کی، تو یہ اگر سوال کیا جائے کوئی نظر تو نہیں، تو اگر تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے آپ جاننے کی کوشش کریں کہ اہل حدیث فرقہ کب بنا ہندوستان میں؟ انگریزوں کے آنے سے پہلے اس نام کی کوئی مسجد ہندوستان میں تھی؟ ہندوستان میں ایک بادشاہ ہوا، بہت بڑا بادشاہ، آپ نے اس کا نام سنا ہوگا، اورنگزیب، سنائی نہیں؟ اورنگزیب کی حکومت تک پورے ہندوستان میں اور پاکستان میں، بر صغیر پاک و ہند میں اہل حدیث فرقے کے نام کی کوئی مسجد نہیں تھی۔ اگر ہے تو میں آپ بتا سے کہتا ہوں ابھی رکا لے کر مجھے بھیجیں کہ فلاں جگہ تھی، میں تسلیم کر لوں۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جس کے وقت میں مغل اقتدار کا سورج ڈھل رہا تھا، اس کے کچھ عرصہ بعد پھر انگریز آ گئے، تو انگریز ہمارے ملک میں آئے تھے یا نہیں؟ ان سے پہلے، انگریزوں سے آنے سے پہلے کن کی حکومت؟ مسلمانوں کی تھی نا، تو مسلمانوں کی جو حکومتیں تھی تو مسلمانوں کی مسجدیں تھی یا نہیں، مدارس بھی تھے یا نہیں، عالم بھی تھے یا نہیں؟ تو بتاؤ کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے پورے بر صغیر پاک و ہند میں اہل حدیث نام کی ایک مسجد بھی ہو؟ بتاؤ تاریخ کے طالب علم کے یہ جاننا چاہیے نہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں، کہ یہ فرقہ کب سے چلا، کب سے بنا؟ یاد رکھو 14ویں صدی میں جب ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی تو حکومت نے اہل حدیث نام الاٹ کیا تھا فرقے کے لیے۔ اس سے پہلے کبھی یہ اپنے آپ کو کہتے تھے محمدی، کبھی اپنے آپ کو کہتے تھے سلفی، کبھی اپنے آپ کو کہتے تھے موحد، لیکن ایک نام اہل حدیث جس نام پر آج مسجدیں بھی ہیں اور فرقہ بھی ہے، یہ نام الاٹ کیا تھا حکومت نے۔ اور مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی جو مرزا غلام احمد کے کچھ ایسا دوست رہے تو مخالف ہوئے، یہ نام الاٹ ان کو انہوں نے کرایا تھا اور اس کے بعد جماعت کا آغاز ہوا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے اپنی جماعت کا آغاز کرتے ہوئے کوئی نئے عقیدے بنائے، نہ، لیکن فروعی اعمال کے ساتھ اپنے فرقے کو دوسرے مسلمانوں سے علیحدہ کرنا اور ایک نام دینا اور اس نام کی مسجد بنانا، اس کا آغاز اس وقت سے ہوا۔ اگر میں یہ بات غلط کہہ رہا ہوں تو کل آپ خود ان سے سن لیں گے کہ نہیں ہم تو پہلے بھی تھے، تو پھر آپ کا حق ہے پوچھنے کا کس شہر میں؟
کہ اگر آپ تھے تو کس شہر میں تھے؟ ہر شہر میں سب سے پہلی مسجد جو ہے، سب سے بڑی مسجد اور نمایاں مسجد کن کی رہی؟ اہل سنت والجماعت کی۔ لاہور کی سب سے بڑی مسجد کون سی ہے جی؟ بادشاہ کس نے بنائی تھی؟ عالمگیر بادشاہ نے، اورنگزیب نے۔ اس وقت سے لے کر یہ مسجد اب تک اہل سنت والجماعت کی ہے یا نہیں؟ تو لاہور کی جتنی بھی اہل حدیث مسجدیں ہیں وہ اس کے بعد بنی ہے، پہلے کی کوئی نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان مسجدوں کے خلاف محاذ بنائیں، نہ، جنہوں نے بنائی ہے بنائیں، لیکن یہ تو مانیں کہ ہمارا فرقہ اس عنوان کے ساتھ پیداوار ہے انگریزی دور کی۔ یہ جو طریقے ہیں مختلف، یہ صحابہ کے پہلے بھی تھے، لیکن اس نام پر جماعت بندی نہیں تھی۔ اس پر پھر توجہ دلاتا ہوں کہ ہمارا نام کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ تو آپ نے کبھی لفظ سنت پر بھی غور کیا؟ سنت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت یہ فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ چلا ہوں۔ کیا؟ کتاب اللہ و سنت رسول ہی، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی وہ۔ تو حضور نے جاتے ہوئے کون سی چیز دی؟ سنت کیا حدیث؟ آپ نے کتاب اللہ اور سنت، یہ نہیں کہا کہ حدیث پر عمل کرنا، سنت پر عمل کرنا۔ سنت اور حدیث میں فرق کیا ہے؟ حدیث ایک علمی ذخیرہ ہے، جب تک سنت کے درجے کو نہ پہنچے اس پر عمل نہیں۔ حدیث ایک علمی ذخیرہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ جو بڑی بڑی حدیث کی کتابیں ہیں، ان حدیث کتابوں میں بڑا علمی ذخیرہ اور بڑے اختلافات، ان میں وہ روایتیں بھی ہیں جو روایتیں کرنے کی ہیں، وہ بھی ہیں جو نہ کرنے کی ہیں، وہ بھی ہیں جو ہاتھ یہاں باندھنے کی ہے، وہ بھی ہیں جو لاؤ کے نیچے باندھنے کی ہے۔ یہ ایک علم کا ذخیرہ ہے، لیکن علم کا ذخیرہ جب تحقیق اور پڑتال کے بعد سنت کے درجے میں آئے تو لا کے عمل ہوتا ہے۔ حضور نے جاتے ہوئے صحابہ کو یہ بات بتائی تھی کہ حکم فرمایا تھا کہ میرے بعد کتاب اور سنت پر عمل کرو، حدیث پر نہیں۔ آپ حدیث کا مطالعہ کریں، آزاد اردو کی کتابیں لے کے، ترجمے کی کتابیں لے کے حدیث کی، تو یاد رکھو ان پر عمل کرنا جائز نہیں۔ یہ دیکھو کہ حدیث سنت کے درجے میں آئی ہے یا نہیں۔ جب تک حدیث سنت کے درجے میں نہ آئے عمل نہ کرے۔ علماء سے اگر پوچھے جی کیوں؟ حضور نے آخری وقت میں نصیحت یہ کی تھی کہ میرے بعد کتاب اللہ اور سنت۔ سنت کہا تھا یا حدیث؟ یہ کیا کہا تھا؟ آپ ہی بتا رہے۔ سنت۔ حضور نے جاتے ہوئے جب کہا کہ میرے بعد کتاب اللہ اور سنت پر عمل کرنا، تو جو اس حدیث پر عمل کرنے کا اقرار کرے وہ اہل سنت ہے یا اہل حدیث؟ اہل سنت۔ تو نبی پاک تو آخر میں یہ کہے کہ سنت پر عمل کرنا اور ہم کہیں نہیں حدیث پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم حدیث پر عمل کریں گے تو نام ہوگا اہل حدیث، سنت پر عمل کریں گے تو نام ہوگا۔ ایک ساتھی کہنے لگے کہ بھی پھر وہ اہل حدیث کہلاتے ہیں تو تم اہل سنت کہو، کہ ول جماعت کیوں کہتے ہو؟ ہم کہتے ہیں ول جماعت تو ہماری بنیاد ہے کہ اہل سنت نبی کی سنت پر، ول جماعت اور نبی کی جماعت پر، صحابہ پر چھوڑ نہیں سکتے۔ صحابہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ الجماعت میں، اور نبی کے ساتھ جو تعلق ہے وہ سنت میں۔ آپ کا نام تو اہل سنت والجماعت ہے، ان کا نام بھی اہل حدیث والجماعت ہے۔ وہاں جماعت کی بات ہی نہیں، جماعت کی میرا اہل حدیث، اور آپ میرے اہل سنت ہیں یا اہل سنت والجماعت؟ اہل سنت کا معنی نبی کی بات کے پابند، والجماعت نبی کی جماعت کے پابند۔ ہم نہ نبی کی بات کو چھوڑیں نہ جماعت کو چھوڑیں، بات پر آئیں اہل سنت، جماعت پر آئیں والجماعت۔ تو پھر میں پوچھتا ہوں آپ کا نام کیا ہے؟ سنت
اور حدیث میں فرق کیا ہے؟ سنو، سنت اور حدیث میں فرق کیا ہے کہ حدیث کبھی ضعیف بھی ہوتی ہے اور سنت کبھی ضعیف بھی ہوتی ہے۔ آپ نے علماء سے بارہ سنا ہوگا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ تو سنا، لیکن کبھی سنت کے بارے میں سنا، سنت ہوگا نہ۔ حدیث کبھی ناسخ ہوتی ہے، کبھی منسوخ، اور سنت منسوخ نہیں ہوتی۔ میں پھر آپ حضرات سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کا نام حنفی نہیں، شافعی نہیں، مالکی نہیں، حنبلی نہیں، اور یہ چاروں طریقے کہو فرقے نہیں، چاروں طریقے فرقے نہیں، بطور فرقے کے اور طبقے کے آپ کا نام ہے اہل سنت والجماعت۔ اور اہل سنت والجماعت کا تقابل شیعہ سے ہے، خارجیوں سے ہے، معتزلہ سے ہے، جبریہ سے ہے، قدریہ سے ہے، کرامیہ سے ہے، مختلف فرقوں سے، لیکن جو اپنے اندر یہ طریقے ہیں یہ فرقے نہیں۔ ہاں یہ بات جانیے، اس بات کو اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ مانگتے کیا ہیں؟ اور نیند تو نہیں آ رہی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو نماز آپ نے پڑھی ہے، نماز میں امام نے اور سنتوں میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں؟ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے آپ نے کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم راہ ہے ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام ہوا۔ سنو، نہیں سمجھ، توجہ کیجیے، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اور صراط مستقیم نبیوں کی راہ ہے، صراط مستقیم نبیوں کی راہ نہ، نبیوں کی، صدیقوں کی، شہداء کی اور صالحین کی، ان چاروں کو کہا جاتا ہے کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بزرگوں کے، نبیوں کے طریقوں پر اور بزرگوں کے طریقوں پر چلا۔ آپ نے دونوں دعائیں کی یا ایک؟ بتائیں، آپ نے جب کہا کہ اے اللہ تو صراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر چلا، آگے کہا صراط النبیین یا صراط الذین انعمت علیہم؟ نبیوں کی راہ یا انعام یافتہ لوگوں کی راہ؟ تو انعام یافتہ میں تو نبی بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں۔ تو آپ نے اللہ سے مانگا اے اللہ ہمیں نبیوں کے طریقوں پر، صدیقوں کے طریقے پر، شہداء کے طریقے پر اور نیکوں کے طریقے پر چلا۔ آپ نے خدا سے مانگا یا نہیں؟ اب قبلے کی طرف منہ کر کے تو یہ کہیں کہ یا اللہ نبیوں کے ساتھ ہمیں بزرگوں کے طریقوں پر بھی چلا، اماموں کے طریقے پر چلا، جو صالحین ہوئے ان کے طریقے پر چلا۔ خدا قبلے کی طرف منہ کر کے تو یہ کہیں، اور جب سلام پھیرے تو کہیں صرف نبی کی بات، صرف نبی کی بات، صرف نبی کی بات، اور کسی کی نہیں، صرف نبی کی بات۔ اور قبلے کی طرف منہ کر کے تو کہا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور قرآن میں ہے کہ انعام یافتہ نبی بھی تھے، صدیق بھی تھے، شہداء بھی تھے، صالحین بھی تھے۔ آپ نے چاروں کی راہ پر چلنے کی دعا کی یا نہیں؟ تو جب قبلے کی طرف منہ کیا تو کہا کہ چاروں طریقوں پر ہمیں چلا، ہمیں ان چاروں کی پیروی عطا فرما۔ قبلے کی منہ پر منہ کر کے تو کہا ان چاروں کے طریقوں پر چلو، اور ادھر سلام پھیرنے کے بعد پبلک کو کہا، مجھے کہا کہ نہیں صرف نبیوں کا راستہ، صرف نبی، صرف نبی، اور کسی کو نہیں ماننا۔ تو سورۃ فاتحہ کیا سکھاتی ہے؟ سورۃ فاتحہ یہ بتاتی ہے کہ تم نے صرف نبیوں کے راستے پر نہیں چلنا، بزرگوں کے راستے پر بھی چلنا ہے، اور صحابہ کی بات کی پیروی بھی کرنی ہے۔ یہ بات نہیں سمجھا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم یہ ہے یا صراط النبیین؟ تو انعمت علیہم میں چاروں آتے ہیں یا نہیں؟ تو پھر آپ نے چاروں کا راستہ مانگا یا نہیں؟
یہ صرف نبی تھے یا 7 بزرگوں کا ہی مانگا؟ تو بزرگوں کی پیروی، ان کی تقلید، ان کے طریقوں پر چلنا، صحابہ کے طریقوں پر چلنا، صالحین کے طریقوں پر چلنا، ائمہ دین کے طریقوں پر چلنا، امام ابو حنیفہ کے طریقے پر چلنا، امام مالک کے طریقے پر چلنا، کیا یہ سب لوگ اللہ کے انعام یافتہ نہ تھے؟ تو نماز میں آپ نے ان کے پیچھے چلنے کی تو دعا مانگی اور سلام پھیرنے کے بعد تم نے کہا کہ نہیں صرف نبیوں کا طریقہ، صرف نبیوں کا. یہ تو بات ہے بھائی. ایک بات یہ بھی پیش نظر رہے کہ صحابہ کے پیچھے چلنا ہے یا نہیں؟ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے کون تھے؟ نہیں، ایک کا نام لے کوئی اور. ہاں، سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے کون تھے؟ حضرت ابو ہریرہ. اور ان کی حدیثیں ہماری حدیث کتابوں میں ہزاروں ہیں، ہزاروں. اور حضرت عمر کی جو روایات ہیں وہ ہزاروں نہیں، عثمان کی بھی ہزاروں نہیں، ابو ہریرہ کی. تو درجہ ابو ہریرہ کا زیادہ ہے یا حضرت عثمان کا؟ جواب نہیں آ رہا. بھائی درجہ حضرت عثمان کا زیادہ یا حضرت ابو ہریرہ کا؟ اگر کوئی یہ کہے کہ جی حضرت ابو ہریرہ کے پاس تو ہزاروں حدیثیں تھی اور حضرت عثمان سے کم ہے، لہذا درجہ ابو ہریرہ کا زیادہ ہے، تو یہ اس کی بات غلط ہوگی یا صحیح؟ تو اگر کوئی یہ کہے کہ جی امام بخاری نے جو حدیثیں بیان کی تعداد زیادہ ہے اور جو امام محمد نے بیان کی، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، وہ کم ہے، تو امام بخاری کا درجہ امام محمد سے زیادہ ہو جائے گا. اگر کوئی کہے کہ ان کی حدیثیں زیادہ ہیں بخاری کی اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد کی اتنی نہیں، اس لیے میں اس کو بڑا سمجھوں گا جس کے پاس زیادہ ہیں. تو ہمیں پھر سوال کرنے کا حق ہے کہ حضرت عثمان کے پاس بھی تو اتنی نہیں تھی جتنی ابو ہریرہ کے پاس. تو پھر حضرت عثمان کے بارے میں کیا کہو؟ ہمارا تو اعتقاد ہے کہ سارے صحابہ میں سب سے اعلیٰ ابوبکر صدیق، ان کے بعد عمر فاروق، ان کے بعد عثمان غنی. عثمان غنی کا درجہ ابو ہریرہ سے بہت زیادہ آگے ہے. اگر ان کا آگے ہے تو امام ابو حنیفہ کا امام بخاری کے آگے نہیں ہو سکتا. بھائی کبھی ڈاکٹر کے پاس بھی کہیں گے نہیں گئے کبھی؟ ہسپتال میں ڈاکٹر کے پاس کبھی گئے یا نہیں؟ اور کمپاؤنڈر کے پاس بھی آگے نہیں ہو سکتا. بھائی کبھی ڈاکٹر کے پاس بھی کہیں گے نہیں گئے کبھی؟ ہسپتال میں ڈاکٹر کے پاس کبھی گئے یا نہیں؟ اور کمپاؤنڈر کے پاس بھی گئے. جب دوائی بنوانے جاتے ہیں تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ پرچی لے کر. تو زیادہ شیشیاں، زیادہ دوائیں اور زیادہ ڈبے کمپاؤنڈر کے پاس ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. لیکن درجہ ڈاکٹر کیوں؟ جو کچھ کمپاؤنڈر کے پاس ہے اس کا فیصلہ ڈاکٹر کرے گا. تو کمپاؤنڈر کے پاس دیکھنا کہ اس کے پاس شیشیاں زیادہ ہیں، ڈبے زیادہ ہیں، یہ سمجھنا تو اس کا درجہ ڈاکٹر زیادہ ہی ہے، تنہائی نہیں نظر. تو یہ محدثین ہیں جو حدیثیں جمع کرتے ہیں، یہ محافظ ہیں، حدیث کے کسٹوڈین ہیں، لیکن ان کے بارے میں فیصلہ، ان کے بارے میں حکم یہ مجتہد کا کام، فقہا کا کام. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جامع میں لکھتے ہیں کہ فقہا ہیں کہ جو حدیث کے معنی بہتر سمجھتے ہیں. تو فقہا کا درجہ ڈاکٹر کا، محدثین جن کے پاس حدیث کے ذخیرے اور انہوں نے محنت کی اور حفاظت کا پہرا دیا، ان کے پاس حدیث کے ذخیرے دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ ان کا درجہ مجتہدین کے برابر ہے. نہ، مجتہدین ڈاکٹر ہے اپنے فن کی. ڈاکٹر اکیلا بھی بیٹھا ہو تو اس کا پرچی لکھنا وزن رکھتا ہے. مجتہد بغیر حوالے کا بھی اگر بات کہے تو وہ وزن رکھتا ہے اس کی بات پر جس نے عمل کیا. حضور فرماتے ہیں من افتیا بغیر علم کان اسمہ لا من افتاہ، کہ جس کے پاس علم نہیں وہ کسی کے فتوے پر عمل کرے
فتویٰ غلط بھی ہو تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا، اس پر نہیں، اس پر نہیں۔ اگر کوئی فتویٰ غلط دے تو گناہ فتویٰ دینے والے پر یا لینے والے پر؟ دینے والے پر۔ تو حضور نے فتویٰ لینے والے کو گناہ گار نہیں کہا، فرمایا کانا اسمہ علی من افتاہ۔ تو اگر دلیل کی پڑتال کرنی اس کے ذمہ تھی تو وہ بھی گناہ گار ہوتا نا۔ جب شریعت نے اس کو گناہ گار نہیں ٹھہرایا، معلوم ہوا کہ دلیل کی پڑتال اس کے ذمہ نہ تھی، کسی کے اعتماد پر، اس کے علم کے اعتماد پر، اس کے اجتہاد کے اعتماد پر اس کی بات پر عمل کرنا اور دلیل کا مطالبہ نہ کرنا، دلیل کی پڑتال نہ کرنا۔ اگر یہ عمل ناجائز ہوتا تو نبی پاک اس عمل کا گناہ فتویٰ دینے والے پر نہ ڈالتے، اس کو بھی کہتے تو بھی گناہ گار۔ لیکن حضور نے فرمایا کانا اس عمل علامن۔ بس سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ تو میں جب دعا کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حقیقی توفیق دے تو آمین تو کہہ دو نا۔ آپ سے یہ جو میں نے کہا کہ آپ آمین تو کہہ دیں تو آپ نے کہی نا، لیکن آمین کی بھی سمجھ نہیں ہے۔ آمین کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس نے کہا یا اللہ میری طرف سے بھی وہی۔ میں نے کہا یا اللہ اپنی محبت عطا فرما، آپ نے کہا آمین، تو آمین کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا وہ آپ نے بھی لے لیا۔ میں نے زبان سے کہا، میں نے زبان سے کہا اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اس جملے کے ساتھ آپ نے یہ جملہ کس طرح لیا؟ کہو آمین کہہ کر۔ تو آمین کہہ کر جو بات کہی گئی ہے وہ مل جاتی ہے یا نہیں؟ میں نے کہا یا اللہ اپنی محبت عطا فرما، آپ نے کہا آمین، میں نے وہ بات کہی 8 لفظوں میں، آپ نے آمین کہہ کر لے لی۔ تو آمین کب کہی جاتی ہے؟ کہ جب کہا جائے کہ یہ بات میری طرف سے دی، آپ نے وہ میرے لفظ دہرائے، میرا فکر دہرایا، میرا جملہ دہرایا، کیا کہا؟ تو آمین کہہ کر آپ نے میرا سارا جملہ لے لیا۔ تو آمین کہاں کہی جاتی ہے؟ جب اصل لفظ نہ کہے جائے۔ آمین کہاں کہی جاتی ہے؟ جب اصل لفظ نہ کہے جائیں، اصل فکریں نہ پڑے جائیں اور آمین کہہ کے لے لی جائے۔ تو یاد رکھو نماز میں ہمیں یہ حکم دیا حضور نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جب امام غیر مغضوب علیہم الضالین پر آئے تو تم آمین کہو۔ تو معلوم ہوا کہ تم نے سورہ فاتحہ لے لینی ہے آمین کہہ کر، اگر پڑھنی ہوتی آمین مقتدی کے ذمہ نہ ہوتی۔ آپ نے نماز میں امام کے پیچھے جب امام نے غیر مغضوب علیہم الضالین کہا تو آپ نے سورہ فاتحہ لے لی، کس طرح؟ پڑھ کر یا آمین کہہ کر؟ جب آپ نے آمین کہہ کر لے لی تو آپ کی نماز سورہ فاتحہ سے خالی ہوئی؟ تو جب کوئی آپ کو کہے نا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو کہو ہماری نماز میں سورہ فاتحہ ہے۔ وہ پوچھے کس طرح؟ کہو آمین کہہ کر۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں جب آپ سے کہا جائے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ کہ ہماری نماز میں سورہ فاتحہ ہے، ہم مقتدی ہیں لیکن مقتدی کی نماز میں بھی فاتحہ ہے۔ وہ پوچھے کیسے؟ کہو آمین کہتے۔ امام کی نماز میں فاتحہ ہے، کس طرح؟ اپنے الفاظ سے پڑھ کر، اور مقتدی میں ہے آمین کہہ کر۔ نماز کے اور کسی حصے میں آمین ہے؟ بھائی نماز کے اور کسی حصے میں آمین ہے؟ صرف فاتحہ میں۔ معلوم ہوا کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی، آمین کہہ کر لینی ہے۔ نہیں سمجھائی؟ تو آمین کہہ کر وہ چیز ملے گی نا؟ ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ آمین کہہ کر وہ چیز کیسے مل جاتی ہے؟ آمین کہہ کر وہ چیز کیسے مل جاتی ہے؟ میں اس پر قرآن کی شہادت پیش کرتا ہوں۔ قرآن کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورۃ اعراف میں فرماتے ہیں قال موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ربنا اطمس علی وجوہہم۔ دعا کس نے کی؟ قال موسیٰ۔ یہ قال صیغہ کون سا مرجع؟
واحد سیدھا واحد ماضی کا کالا کا معنی ایک آدمی کالا موسیٰ نے کہا تو کہنے والا کون تھا؟ ایک. تو عربی میں اگر دو کہنے والے ہوں تو وہ کہتے ہیں کالا، زیادہ ہوں کالو اور تو قالت. تو ایک نے کہا کالا. کس نے کہا؟ موسیٰ نے. اور بیان کس نے کیا؟ قرآن نے. قرآن میں ہے کہ موسیٰ نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کو بتا کالا موسیٰ نے کہا. جب موسیٰ نے دعا کر لی پوری تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں عجیب بات کی، فرمایا اجیبت دعوت خدا، تم دونوں کی دعا قبول. اجیبت قبول کر لی گئی، دعوت خدا تم دونوں کی دعا. طالب علم یہاں قرآن کے حیران کہ دعا کی تھی ایک نے یا دو نے؟ تو یہ کیوں کہا دونوں کی دعا قبول کر لی گئی؟ دونوں کی دعا. بات یہ تھی کہ دوسرے ساتھ ہارون تھے موسیٰ کے، وہ دعا کرتے جاتے، یہ آمین کہتے جاتے. جب یہ آمین کہتے اور خدا نے کہا دونوں کی دعا قبول کر لی، معلوم ہوا قرآن کا فیصلہ ہے کہ آمین کرنے والے کو وہ دعا مل گئی. یہ دعا کی کس نے تھی؟ ایک نے. دوسرے نے کہی، دونوں کی دعا قبول کر لی گئی. اگر ہارون کی دعا لفظ نہیں تھی، آمین تھی، آمین کہنے سے تھی، وہ ہو سکتی ہے، تو ہمیں آمین کہہ کر فاتحہ کیوں نہیں مل سکتی؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ آمین اگر آپ اتنا زور سے کہیں، اتنا زور سے کہ شور مچ جائے تو پھر غور کا موقع ہوگا. لیکن خدا آپ تو غور کریں کہ آمین کہہ کر چیز مل جاتی ہے یا نہیں. میری عادت لڑانے کی نہیں، میں تو سمجھ گیا جوڑ کی طریقے کو. ایک ہمارا دوست تھا آل حدیث، وہ مجھے کہنے لگا جی اللہ مطلب اگر پڑھ بھی لے تو حرج کیا ہے؟ اگر امام کے پیچھے پڑھ بھی لے تو حرج کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے پڑھنی آتی نہیں تو مجھے تو سیکھنی پڑے گی نا. کیا لگا میں سکھاتا ہوں. میں کیا سکھاؤں گا؟ پڑھوں گا کہ میں سکھاتا ہوں. میں نے کہا اچھا سکھاؤ میں پڑھوں گا. میں نے پوچھا کہ امام جب کہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کیا کہوں؟ کہے گا آپ بھی کہے الحمدللہ رب العالمین. میں نے کہا جزاک اللہ ٹھیک ہے. امام نے کہا الرحمن الرحیم، میں کیا کروں؟ کہنے لگا الرحمن الرحیم. میں نے کہا امام نے کہا مالک یوم الدین، وہ کہنے لگا آپ بھی کہیں مالک یوم الدین. میں کہا چلو ٹھیک ہے چلو آگے. امام کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو میں کیا کروں؟ کہنے لگا آپ بھی کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں نے کہا امام کہے اہدنا الصراط المستقیم، تو میں کیا کہوں کہ آپ بھی کہیں اہدنا الصراط المستقیم. میں نے کہا امام کہے صراط الذین انعمت علیہم، تو میں کیا کہوں کہ آپ بھی کہیں صراط الذین انعمت علیہم. میں نے کہا امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم والضالین، تو میں کیا کہوں کہ آپ بھی کہیں غیر المغضوب علیہم والضالین. میں نے کہا اٹھاؤ یہ حدیث بخاری شریف. بخاری میں ہے حضور نے فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم والضالین کہے تو تم آمین کہو. حضور تو کہیں کہ امام کہے غیر المغضوب علیہم والضالین تو تم آمین کہو، اور تم کہتے ہو کہ امام کہے غیر المغضوب علیہم والضالین تو تو بھی کہو غیر المغضوب علیہم والضالین. دیکھو اگر امام نے کہا غیر المغضوب علیہم والضالین تو میں بھی کہوں، میں کیا کہوں؟ اگر غیر المغضوب علیہم والضالین کہوں تو بخاری کے حدیث کے خلاف ہے. حضور نے فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم والضالین کہے تو تم آمین کہو. اب اس کے کہنے پر اگر میں بھی وہی کہوں تو نبی کی مخالفت ہوئی ہے نا، اور نہ کہوں تو فائدہ گئی ہے نا، نہ کہوں تو فائدہ گئی نا. اب اس کو ہوشا کہے گا کہ فاتحہ تو امام کے پیچھے پڑھو پر ساری نہیں، اخیلا فطرہ نہیں، کیونکہ حدیث کے خلاف کہ فاتحہ تو امام کے پیچھے پڑھو پر آخری بار نہیں. پھر میں کہتا ساری تو فرض نہ ہوئی، ساری تو فرض نہ ہوئی. جا کر انہوں نے اپنے مولویوں سے پوچھا تو مولوی کہنے لگے بھائی دیکھو جتنا وقت لگتا ہے نا ایک پر جلدی دونوں. اب پوچھنے والے نے کہا کہ کیا کسی حدیث میں آیا کہ جلدی جلدی دونوں؟ تم جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو تو کسی حدیث میں آیا کہ جلدی جلدی دونوں؟ ارے نہیں آیا تو نہیں، پر اب کریں کیا؟
بھائی بہتر علاج یہ ہے کہ پڑھو ہی نا، آمین کہہ کر پڑھی پڑھائی لے لو، آمین کہہ کر پڑھی پڑھائی، اور امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی فرض نہیں، سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز امام کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ یہ اعلان امام ابو حنیفہ کا نہیں، حضور کے صحابی حضرت جابر کا ہے، حضور کے صحابی حضرت جابر کا ہے۔ ہم صحابی بات چھوڑ سکتے ہیں اور بل جماعت کہلانے سے منہ موڑ سکتے ہیں؟ تو صحابی نے کہا، اور یہ کہا جی ترمذی میں، ترمذی سیاستہ کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، یہ موجود ہے حضرت جابر کا تیسری حدیث، اور آگے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ تو ہم حضرت جابر کی اس روایت پر اگر عمل کر کے کہیں تو فاتحہ امام کو پیچھے نہ پڑھی جائے تو نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی عیب ہے؟ اور نہ ماننے کا تو علاج ہی کوئی نہیں، نہ ماننے کا علاج کوئی نہیں۔ میں پھر اس وقت توجہ ذرا کروں، مجھے اس کا جواب تو آ ہی گیا، میں رکا تو پڑا نہیں تھا، کہ غیر مغرب کہتے ہیں کہ ہمارا اختلاف فروعی نہیں بلکہ بنیادی ہے، تو یہ بنیادی ہمارے ساتھ نہیں صحابہ کے ساتھ ہے۔ یہ اگر کسی نے رکا یہ ہو سے لکھا ہے تو بالکل ٹھیک لکھا ہے کہ غیر مقلد کہتے ہیں کہ ہمارا اختلاف فروعی نہیں بلکہ بنیادی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہاں ان کا اختلاف بنیادی ہے، کیوں؟ وہ صحابہ کے خلاف چل سکتے ہیں، ہمارا اختلاف فروعی ہے، کیوں؟ ہم صحابہ کے خلاف نہیں چل سکتے۔ جو صحابہ رفع یدین کرتے تھے ان کے ساتھ ہمارا اختلاف فروعی ہے، بنیادی نہیں۔ جو امام کے پیچھے رحمت پڑھنے کے قائل تھے وہ فرض کے درجے میں نہیں، ان کے ساتھ ہی ہمارا اختلاف فروعی ہے، بنیادی نہیں۔ اور اگر غیر مقلد کہتے ہیں کہ ہمارا اختلاف فروعی نہیں بلکہ بنیادی ہے، آپ فوراً اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ یہ بنیادی اختلاف ہمارے ساتھ نہیں صحابہ سے۔ کس سے ہے؟ حضرت جابر سے، حضرت جابر سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سارے مسلمان اور سارے امتی، لیکن ان میں جو بڑے بڑے عالم تھے، جیسے حضرت جابر، یہ علماء صحابہ میں سے تھے، وہ صحابہ میں۔ اور کسی کا نام یاد ہے؟ بڑے صحابہ، وہ صحابہ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زید بن ثابت کون ہے؟ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو جامع قرآن حضرت ابوبکر صدیق اور عثمان غنی کے ساتھ مل کر انہوں نے قرآن کی محنت کی۔ کیا نام لیا میں نے؟ حضرت زید بن ثابت۔ حضرت زید بن ثابت کے بارے میں، صحیح مسلم میرے پاس موجود ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں لا قراءۃ مع الامام فی شیء، امام کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے ہی نہیں کسی حصے میں، فی شیء۔ قرآن کے قصے، قرآن پڑھنے کے امام کے پیچھے کتنے حصے ہیں؟ تو ایک فاتحہ اور ایک ما زاد علی الفاتحہ۔ قرآن جو نماز پڑھتے ہیں کتنے حصے ہیں؟ سورۃ فاتحہ اور اگلی سورت، دو ہے نا۔ تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں لا قراءۃ مع الامام فی شیء، امام کے ساتھ قراءت ہے ہی نہیں کسی بھی حصے میں، نہ فاتحہ میں نہ ما زاد علی الفاتحہ میں۔ یہ کس نے کہا جی؟ اور بیان کس نے کیا، نقل کس نے کیا؟ کہو امام مسلم نے۔ نقل کس نے کیا؟ امام مسلم نے، کہ لا قراءۃ مع الامام فی شیء۔ اگر ہم نے کہہ دیا کہ بھائی مقتدیوں مسلمانوں امام کے پیچھے تم نے قرآن نہیں پڑھنا، نہ فاتحہ اور نہ اگلی سورت، فی شیء، تمہارے ذمہ قراءت ہے ہی نہیں، صحابی نے روک دیا لا قراءۃ مع الامام فی شیء، اور روایت بھی مسلم کی۔ اب کہو، اور نہایت افسوس سے کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے جو عام لوگوں کو حدیث بتا رکھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورۃ فاتحہ کے، وہ حدیث بخاری میں نہیں، روایت عبادہ بن صامت کی ہے،
لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لیکن اس میں امام کو پیچھے کی بات نہیں، بس صحیح حدیث اتنی ہے۔ اور جو یہ حدیث ہے کہ میرے پیچھے کچھ نہ پڑا کرو سوائے فاتحہ کے، اور یہاں بھی نام تو فاتحہ بن صامت کا ہے، وہ سوال پیدا ہوتا ہے اگر اس حدیث میں کوئی جان ہوتی صحیح ہوتی تو امام بخاری کیوں نہ لاتے؟ امام بخاری اتنی لائے جس میں امام کی بات نہیں، کیونکہ صحیح اتنی تھی۔ اب جس میں امام کی بات ہے وہ حدیث ضعیف ہے، مشکات میں تو ضعیف، ترمذی میں تو ضعیف، ابو داؤد میں تو ضعیف۔ جن لوگوں کے اپنے پاس ضعیف حدیثوں کے ساتھ یہ ہاتھ پلے ہے ہی نہیں، وہ جابر کا مقابلہ کریں، زید بن ثابت کا مقابلہ کریں۔ میں ان اختلافات میں جانا نہیں چاہتا، اتنی بات کہتا ہوں کہ صحابہ کے جتنے بھی اختلاف ہیں ان کو حق و باطل کا مار کا نہ کرو، وہ حق و باطل کا مار کا تمہارا عمل کسی طریقے پر ہو لیکن دوسرے کے طریقے کو غلط نہ کہو۔ ہم آمین آہستہ کہتے ہیں اور جو اونچی آواز سے کہتا ہے ہم اس پر نکیر نہیں کرتے، کبھی ہمیں مورچہ بندی کرتے دیکھا؟ لیکن ہمارے نوجوانوں کو جو بلا بلا کر گئے کہ دیکھو دیکھو حدیث میں اونچا آمین، دیکھو حدیث میں رفع دین، تو ان موضوعات کو دعوت کے مقام پر تو وہ لائے ہیں، ہم تو نہیں لائے۔ تو یہ زیادتی ہے فروعی مسائل پر جماعت بندی کرنا اور فروعی مسائل پر علیحدہ جماعت بنانا اور فروعی مسائل پر اصرار کرنا اور ان کے سوا دوسرے سارے طریقے کو باطل قرار دینا، یہ کہنا کہ فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی۔ برادران عزیز تو بھاشن میں آئی ہے نا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک ہی بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کہ انہوں نے جو رکا آیا ہے کہ ہمارا اختلاف بنیادی ہے، تو یہ بنیادی کن کے ساتھ ہے؟ صحابہ کے ساتھ ہے۔ تو صحابہ کے خلاف دو طبقے ہوئے، ایک جو انہیں گالی دیتے ہیں اور ایک جو گالی نہیں دیتے لیکن ان کو حق پر بھی نہیں سمجھتے، گالی نہیں دیتے پر حق پر بھی نہیں سمجھتے۔ فرق کیا رہا؟ ایک بڑے شیعہ ہے، ایک چھوٹے شیعہ۔ اور ہمارے قرآن فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرآن پڑھنی کیا ہے؟ تو پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ اس میں ہماری تحقیق یہ ہے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن جو پڑھنے والا ہے اس کو تم برا نہ کہو۔ ہمارے نزدیک پڑھنی نہیں چاہیے، یہ فیصلہ قرآن کا ہے اور قرآن میں فائدہ قرآن فستا میں اولا ہوں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو ادھر کان لگاؤ، قرآن سے تم چپ رہو اللہ کم قرآن تاکہ تم پڑھیں۔ تو قرآن کا ارشاد کیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش ہو کر سنو، تو جب امام پڑھتا ہے تو خاموش ہو کر سنو یا نہیں؟ اس پر ایک سوال آیا کہ یہ آیت کیا نماز کے متعلق ہے؟ یہ آیت اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، کیا یہ نماز کے متعلق ہے؟ میرا جواب ہاں۔ یہ سنن نسائی ہے، سنن نسائی جلد اول 707۔ یہ آیت لکھ کر امام نسائی پہلے آیت لکھتے ہیں قرآن کی، تعویل و قول عز وجل فاذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، یہ آیت لکھنے کے بعد امام نسائی حدیث نقل کرتے ہیں، حضور نے فرمایا انما جعل الامام لیتم به، امام اس لیے بنایا گیا کہ اس کی پیروی کی جائے، اذا کبر فکبروا، جب وہ اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، واذا قرأ، اور جب امام پڑھنا شروع کرے فانصتوا تو تم چپ رہو۔ تو یہ حدیث شاہ ستہ کی اس کتاب میں کس باب کے ساتھ ہے؟ جس باب میں یہ آیت لکھی ہے اذا قرئ القرآن۔ معلوم ہوا کہ محدثین کے نزدیک یہ آیت ہے ہی نماز کے بارے میں، اور ہے اس لیے کہ امام کے پیچھے تم نے پڑھنا نہیں۔ ہاں جی ہاں کہ یہ آیت مکی ہے اور مکے میں نماز ہی نہیں تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ نماز تھی حضور پر ابتدائی دور میں ہی نماز تہجد مقرر ہو گئی تھی، اور حضور کے ساتھ صحابہ بھی پڑھتے تھے۔ فطاقۃ من الذین قرآن میں یہ سب سے پہلے جو آیتیں اتری صورتیں اتری ان میں ایک صورت ہے سورہ مدثر، اقرأ باسم ربک الذی خلق، وہ سب سے پہلے۔ پھر ابتدائی دور میں ہی جو صورتیں اتری ان میں حضور کو کہا گیا کہ آپ تہجد پڑھیں۔ تو تہجد کی نماز معراج کے پہلے تھی یا نہیں؟
तहज्जुद की नमाज थी या नहीं, और हजूर के साथ सहाबा भी पढ़ते थे या नहीं। तो ये कहना कि मक्के में नमाज ही नहीं थी, ये उन्हीं का काम है जो होशी ना हो, तो मक्के में नमाज ही नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु या अय्युहल मुज़म्मिल कुम अल-लैला क़लीलन निस्फ़हु व इंक़ुस मिनहु क़लीलन औ ज़िद अलैहि। ये बिल्कुल इब्तिदाई दौर की आयतें हैं कि ए मुज़म्मिल कुम अल-लैल, रात को कम क़याम करे, रात को नमाज पढ़े, सारी रात नहीं कुछ कम। ये कहा गया नमाज का हुक्म, तो क्या नमाज ही नहीं, कैसी अजीब बात। तो ये बात क्या इमाम नसाई को पता नहीं था? उन्होंने ये जो हदीस बयान की कि जब इमाम कुरान पढ़े तो तुम चुप रहो, उसके ऊपर बाब बांधा है इमाम नसाई ने किसी आयत का। तो क्या इमाम नसाई को भी पता नहीं था, मुहद्दिसीन को भी पता नहीं था? क्या नहीं था? और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के साथ इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं कि नज़लत हाज़िल आयत फी सलात, ये नमाज, ये आयत उतरी ही नमाज के बारे में। ये किसने कहा? और सिर्फ अकेले नहीं बल्कि फरमाया कि अजमान नास उलमा का इजमा है कि ये आयत उतरी नमाज के बारे में, सिर्फ अपने ही उलमा का इजमा। भाई ये बात मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि मेरा मकसद आपको समझाना है कि आप इस गांव में, इस चक में, ये पुरानी मस्जिद है और इसमें जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो आले सुन्नत जमात के तरीके पर, अपने तरीके के सिवा बाकी सहाबा का जो तरीका था उसको बातिल नहीं कहते, ना उनको मौजूद दावत बनाते, ना अलग जमात बंदी करते। जिस तरह तारीख के पिछले दौर में हनफी नाम पर, शाफी नाम पर, मालिकी नाम पर, हम्बली नाम पर कोई जमात बंदी नहीं की। क्यों? फरूई मसाइल पर जमात बंदी करना जायज नहीं। अगर गैर मुकल्लिदों का हमारे साथ इख्तिलाफ सिर्फ फरूई है तो फिर उनका फरूई मसाइल पर जमात बंदी करना बिदअत है। और अगर उसूली इख्तिलाफ है, अगर उनका इख्तिलाफ उसूली है तो आप भी उनसे बचे जिनके इख्तिलाफ उसूली हो, फिर आप बचे। तो ब्रदर अभी ये तो मैं तकरीर सुन रही हूँ, नहीं सुन रहे? अगर कोई कहे कि हमारा आप वही तकरीर क्यों नहीं करते, आप कहेंगे तो एक वक्त में तो एक नहीं करनी है ना। अब ये सवाल कि ये क्यों नहीं करते, ये सवाल जायज है, ठीक है, क्यों? तो यहाँ ये सवाल ये क्या कि तकलीर एक इमाम की क्यों करते हैं? भाई एक वक्त में एक मसले में तो एक ही करेंगे। यानी ये सवाल किया कि पहली तकलीफ जो इमाम वही क्यों करते हैं और क्यों नहीं करते? भाई एक मसले में एक वक्त में तो एक ही करेंगे, दूसरे कर ही नहीं सकते। ये भी सर कि मैं भी तकलीफ करूँ, आप ये क्यों नहीं करते? एक वक्त में तकलीर एक ही करेगा तो एक में आप तकलीर एक ही नाम भी करेंगे ना, ये तो नादानी होगी। किसी कहा जी नमाज में हाथ बांध लें, आपने कहा नाक के नीचे, हाँ साफा बांधते थे, नाक के ऊपर साफा बांधते थे, जीने पर साफा बांधते थे, बकौल इमाम तिरमिज़ी के कुल्लो दाल का वासिल थे। इनमें से किसी एक तरीके को गलत, तो जो कहे कि नाक के नीचे हाथ बांधने वाले खिलाफ सुनने का गलती हुई है ना, उनसे तो गलती हुई। अब एक आदमी कहता है कि नहीं दो तरीकों को जोड़ो, एक तरीके पर क्यों? उससे पूछा दो तरीके कैसे? कि एक नाव के नीचे बांध ले, ऊपर क्यों नहीं दोनों तरीके जोड़ने? अल्लाह के बंदो जो साहबा का तरीका है वो एक है, किसी एक पर चलो, या यहाँ है या यहाँ है या वहां है, लेकिन ये नहीं है कि एक ऊपर एक नीचे। ये जो कहा ना कि एक इमाम की तकलीफ क्यों करते हैं, बंदा है खुदा, ये अमली तौर पर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना, अमली तौर पर जो लक्ष्य है उसके मुताबिक आप देखें कि एक शख्स नमाज पढ़ने लगा, मौलाना उसने वुजू किया नमाज पढ़ने के लिए, उसको लग गया कहीं कांटा, जब कांटा लगा तो खून बह गया, खून बहने लगा। अब खास मौसम सर्दियों का, तो वुजू किया तो बड़ी मुश्किल। अब शैतान बात दिल में डालता है कि मौलवी साहब वुजू फिर न करना पड़े, मुसीबत है। तो शाफी बन जाओ, इमाम शाफी का मतलब है कि खून निकले बह जाए वुजू नहीं टूटता।
اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تحقیق کیا کہ سود ہوتا ہے. اب اس کا وضو خون جب بہ گیا تو وضو سردی میں وضو کرنا مشکل تھا. اس کے جی میں آئی کہ چلو شافی ہو جاؤں, میں شافی ہو جاؤں. وہ شافی بن گیا. اب آپ بتائیں وہ شافی بنا سہولت کی خاطر یا قوت دلیل کی وجہ سے؟ تو دوسرے مذہب پر عمل ہو سکتا ہے قوت دلیل کی بنا پر, سہولت کی خاطر نہیں. اب وہ جو شافی بن گیا تو سہولت کی خاطر یا قوت دلیل سے؟ اب نماز جو پڑھنی شروع کی تو آندھی آ گئی. جب آندھی آئی تو اسے چادر باندھی ہوئی تھی, تو چادر بھی جب اڑی تو چادر سنبھالتے اس کا ہاتھ لگ گیا سطر پر, جان کر تو نہیں لیکن لگ گیا. اب شافی مذہب یہ ہے کہ سطر پر ہاتھ لگ جائے, سطر کو چھوڑے تو وضو نماز بھی گئی. اب اسے خیال آیا کہ ہنسی بن جاؤں, تو یہ ہنسی مذہب میں نماز نہیں ٹوٹی, پھر وہ ہنسی ہو گیا. اب آپ ہی اندازہ کریں اور خدا را بتائیں کہ یہ دین ہے یا کھیل؟ کہ جب ذرا سہولت نظر آئی شافی, پھر سہولت نظر آئی تو ہنسی ہو گیا. اس لیے ایک امام کی تقلید ہے کہ لوگ اپنی سہولت کے لیے اور اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے, آزاد رہنے کے لیے, سہولت مہیا کرنے کے لیے بدلنا بدلتے پھر. ہمیں لندن میں سب سے بڑا مشکل کام یہ ہوتا کہ سفر میں نمازیں, یا تو سفر میں آئے, رستے میں کوئی گاؤں آ جائے تو بچے میں نماز پڑھ لیتے ہیں, لیکن لندن میں جب کر رہے ہوں تو میلوں کے فاصلے پر کوئی مسلمان بھی بچتے ہی نہیں, اور سڑکوں پر ہم نماز پڑھیں, سڑکوں پر نماز پڑھیں تو وہاں کے لوگ مذاق ہوتے ہیں. تو وہاں نماز پڑھنے کی رستے میں پڑھی مشکل ہوتی. میں ایک کار میں جا رہا تھا نماز پڑھنے, نہیں سفر میں, تو ایک نماز تو پڑھ لی, ہمارا وضو تھا, زور کی نماز پڑھ لی. ایک ساتھی کہنے لگا کہ جی عصر کی نماز بھی ساتھ ہی نہ پڑھ لیں. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے کہ امام شافی کے مذہب پر تو ہو جائے گی نا. میں کہا امام شافی عالم ہے, امام ابو حنیفہ عالم ہے, لیکن شریعت والا صرف ایک ہے اور وہ پیغمبر ہے. ان بزرگوں نے جو شریعت بیان کی اسی پیغمبر کی, خود اپنی طرف سے کسی مسئلے کو بنانے کا بھی اختیار نہیں ہے. اب دو امام ہیں, تم کسی کی پیروی کرو لیکن یہ نہ کرو کبھی اس کی کبھی اس کی, اس سے بالکل کھیل بن جائے گا. اب تم تو کہہ رہے ہو کہ عصر کی نماز ساتھ پڑھ لیں, ایمانداری سے بتاؤ تمہارے نزدیک وضو کی دقت ہے یا مسئلہ اس کی روزت ہے کہ دونوں نمازیں جوڑنی ٹھیک ہے؟ کہ مسئلہ تو یہ نہیں کہ دونوں نمازیں, وہ تو قرآن کا فیصلہ ہے, ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا, کہ نماز بقاعدہ وقت میں کر رہے ہیں. اب تو میں جو کہہ رہا ہوں کہ دونوں پڑھ لیں سہولت کی خاطر, تو میں نے کہا یہی مسئلہ ہے کہ سہولت کی خاطر امام بدلنا, سہولت کی خاطر فقہ بدلنا, کہ دین کو مذاق بنا دینا. ہاں تحقیق کے لیے ہو, تحقیق کے لیے, اور کوئی چارہ کار نہ ہو. یہ مسعود الخبر کے مسئلے میں حنفی فقہ میں امام مالک کے قول پر فتویٰ ہے. یہ کیوں؟ اس کی قوت دلیل کی وجہ سے. تو دوسرے امام کی بات کو ماننا حرج نہیں, لیکن قوت دلیل پر ہو, سہولت کے لیے نہ ہو کہ وضو کرنا پڑے تو شافی ہو جاؤ اور آندھی آ جائے تو ہنسی ہو جاؤ. بھائی کہتے ہیں کہ بریل بھی چونکہ آل سنت کہتے ہیں اس لیے ہم آل سنت نہیں کہلاتے, تو شیعہ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہم مسلمان کہلانا چھوڑ دیں گے تو پھر شیعہ کہتے ہیں. وہ شیعہ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہیں تو ہم مسلمان کہلانا چھوڑ دیں گے. جو چیز وہ کہتے ہیں تو یہ بھی جواب ہے کہ چونکہ بریل بھی اپنے آپ کو آل سنت جماعت کہتے ہیں اس لیے ہم نہ کہیں. میں عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. اگر آل سنت ہے تو بھائی جماعت بھی, اگر غیر مقلد بھی صحابہ کو مانتے ہو تو اس طرح تو ان کا نام بھی تو آل حدیث والجماعت ہوتا ہے. تو یہ پھر صحابہ کو اپنا پیشوا مانتے ہیں. تو اگر یہ کہیں ہماری ہمدردی سپاہ صحابہ کے ساتھ ہے تو یہ کہنا اوپر تو ہو گیا دل سے.
اب تم ہی کہو کس کی صدا دل کی صدا؟ اب تم ہی کہو کس کی صدا دل کی صدا؟ میں تو آپ کے سامنے اس وقت کسی آیت کی تفسیر نہیں کر رہا، میں تو میں تو آپ کو دین کے کچھ بنیادی اصول سمجھا رہا ہوں، بنیادی اصول کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ملا وہ کن کے ذریعے ملا؟ صحابہ کے ذریعے۔ تو صحابہ کے بارے میں ہمارا ایک بنیادی عقیدہ ہے اہل سنت جماعت کا، کیا کہ صحابہ سارے ہی حق پر ہیں، سارے عادل، سارے عادل ہیں اور سارے حق پر ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں بھائی، یہاں کوئی دکاندار ہے حاضرین ہے نا، بیٹھے ہیں، میں ایک بار آپ سے پوچھتا ہوں سچ کہیں اچھے برے دونوں؟ اچھا چلو بھائی، تاجروں کی بات نہیں، حکمرانوں کی بات ہو، حکمران سارے عادل ہیں یا اچھے برے دونوں؟ سب اچھے برے پڑھنے والے سارے یا اچھے برے؟ نہیں، طالب علموں میں اس میں اچھے برے دونوں، اور ڈاکٹر پورے توجہ سے علاج کرنے والے یا لاپرواہی کرنے والے اچھے برے دونوں ہیں، اچھے سارے؟ آپ کہیں گے کہ سب کے نام لیے پر اپنا نام نہیں لیا مولویوں کا، تو میں مولویوں سے پوچھتا ہوں مولانا مولوی سارے اچھے یا اچھے برے؟ سچی بات ہے نا، بولو اچھے برے دونوں۔ تو تاجروں میں بھی اچھے برے دونوں، مولویوں میں بھی اچھے برے، طالب علموں میں بھی اچھے برے، حکمرانوں میں بھی اچھے برے، ڈاکٹروں میں بھی اچھے برے دونوں۔ انسانی سوسائٹی کے ہر طبقے میں یہ تقسیم چلتی ہے اچھے اور برے۔ صرف اصحاب رسول ہے کہ سب اچھے ہیں یا اچھے برے کی تقسیم؟ صحابہ سارے اچھے ہیں یا اچھے برے کی تقسیم نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا قاعدہ بدلا، انسانی سوسائٹی کے ہر طبقے میں اچھے برے کی تقسیم تھی، لیکن اصحاب رسول میں خدا نے یہ تقسیم ہونے نہیں دی۔ کیوں؟ یہ نبوت اور مصطفیٰ کے جواب تھے۔ تو صحابہ سارے ہی اچھے یا اچھے برے کی تقسیم نہیں۔ ایک جگہ کا بھیج دیا کہ لگے جی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور حضرت عمر کیا دونوں ایک درجے کے تھے؟ میں نے جو کہا صحابہ سارے اچھے اور کسی کو برا نہیں کہنا۔ انہوں نے کہا کہ صحابہ میں امیر معاویہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں ایک ہی درجے کے تھے۔ میں نے کہا تم بتاؤ کہ سارے ستارے ایک جگہ چمکتے ہیں؟ ستارے کو چمکتے ایک جگہ یا کوئی توڑ کوئی دن؟ تو حضور نے اپنے صحابہ کو ستارے کہا یا نہیں؟ معلوم ہوا چمک ہر کسی کی اپنی اپنی، ان کا مقابلہ نہ کرو، ان کا مقابلہ چمک ہر کسی کی اپنی اپنی۔ جو حضرت عمر کی شان اپنی جگہ، اپنی معاویہ کا مقام اپنی جگہ۔ حضور نے صحابہ کو کیا کہا؟ ستارے۔ جب ستارے کہا تو معلوم ہے چمک اپنی اپنی، دیکھیے اس سے روشنی، ستارے کوئی ہو ملے گی اس سے روشنی، اندھیرا کسی سے نہیں ملے گا، کسی ستارے سے اندھیرا ملے گا؟ تو صحابی کوئی ہو اندھیرا نہیں ملے گا۔ ہر صحابی جو ہے ہم اس کو آنکھوں میں تارا سمجھتے ہیں، اپنا نام رکھتے ہیں اہل سنت پر جماعت۔ جو جماعت کے ساتھ نہیں نہ وہ سنت پر ہے نہ حدیث۔ تو اگر ہمارے دوستوں نے تو نام رکھا ہوتا نا اہل حدیث پر جماعت، تو شاید لوگ مغالطے پڑ جاتے، شاید صحابہ کو مانتے ہو نہ، انہوں نے نام رکھا اہل حدیث۔ اور اگر آپ کہیں کہ جابر نے کیوں کہا کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے؟ جابر ہے نا، جابر اور جابر ہے کس معنی سے؟ تو کسی صحابی کو جابر کہنے جائز نہیں کہ جابر ہے، تو جابر ان کا نام ہے، جابر ان کا نام ہے۔ کوئی محدثین نے یہ نہیں کہا تو جابر کرنے والا جابر، یہ نہیں، جابر نام ہے۔ تو جابر نے کہا کہ امام کے پیچھے الحمد نہ پڑھی جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ زید بن ثابت نے کہا کہ امام کے ساتھ قرات نہیں کسی حصے میں بھی، نہ اول میں نہ دوسرے میں، اور اگر ہم پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے تو ہمیں کہتے ہیں کہ جب امام غیر موجود ظاہرین کہے تو تم یا رک جاؤ، ساری فاتحہ نہ پڑھو، تم آمین کہو تو حدیث میں آمین کہو، ہمیں اس بھی نہیں پڑھی نہیں۔ اور مسجد میں ان کی آواز نکالنا کس کا؟ امام کا یا مؤذن کا۔
اونچی آواز نکالنا کس کا ہوتا ہے؟ امام کا یا مؤذن کا؟ اگر مقتدی اونچی آواز نہیں نکالتے، آمین آہستہ کہتے ہیں، آہستہ کہتے ہیں تو کیا نقصان ہو گیا؟ صحیح بخاری میں لکھا کہ عطا کا قول کہ آمین دعا، کہ آمین دعا، آمین دعا، اور قرآن میں ہے کہ آمین کے دعا آہستہ کرو۔ بخاری میں کیا ہے کہ آمین دعا، اور قرآن میں ہے کہ دعا آہستہ کرو۔ تو اگر ہم نے آہستہ کہی تو ہم تم کو روکتے نہیں، لیکن تم ہمیں کیوں آگے کہتے ہو اگر آمین آہستہ کرو گے تو تم باطل کرو۔ یہ سوال ہے کہ فقہ کی ضرورت کیا ہے؟ جواب، حدیثوں میں اختلافات بہت ہیں، ان اختلافات کو حل کرنے کی حدیث فقہ کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کیا جواب دیا کہ حدیثوں میں اختلافات بہت ہیں، اور اختلافات کو حل کرنے کے لیے فقہ کی ضرورت ہے۔ لولا الائمۃ لم تعمل ولا قبول، اگر یہ ائمہ نہ ہوتے حدیث سمجھ نہ آتی۔ تو فقہاء ہیں جنہوں نے دین سمجھایا اور بعد میں حدیث مرتب ہوئی۔ یہ آخری بات کہتا ہوں، اس کو دعا کریں گے۔ بھائی سب سے پہلا دور کس کا؟ پیغمبر کا، حضور کا۔ سب سے پہلے دور کن کا؟ حضور کا۔ حضور کے بعد دور کن کا؟ صحابہ کا۔ صحابہ کے بعد دور ائمہ مجتہدین کا، چار اماموں کا۔ چار اماموں کا دور کب ہے؟ صحابہ کے بعد۔ اور محدثین کا دور کوئی کے بعد؟ امام بخاری پہلے ہوئے یا امام ابو حنیفہ؟ امام مسلم پہلے ہوئے یا امام ابو حنیفہ؟ تو امام پہلے ہوئے ہیں فقہ کے، چار امام جن کو کہا جاتا ہے مجتہدین: امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد۔ تو جو امام احمد ہے وہ امام بخاری کے استاد تھے، تو مجتہدین پہلے ہوئے۔ حدیث کتابیں ایک طالب علم آ کے کہنے لگا کہ جی امام ابو حنیفہ بخاری کے حدیث پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ میں کہا کہ بخاری تھی نہیں، بخاری تھی نہیں، اور لکھی بات نہیں گئی۔ اچھا یہ بات میں لکھی گئی؟ ہمارے علماء تو کہتے ہیں دیکھو امام صاحب جو ہے انہوں نے بخاری کی حدیث پر عمل نہیں کیا۔ بھائی بخاری کا مرتب بعد میں ہوئے، امام پہلے ہو گیا۔ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ امام بخاری نے امام ابو حنیفہ کی بات کیوں نہیں مانی، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امام ابو حنیفہ نے بخاری کیوں نہیں مانی۔ پہلا دور حضور کا، پھر صحابہ کا، پھر چار اماموں کا جو فقہ کے امام ہے، پھر محدثین۔ تو حدیث پر عمل کرنا، یا جب حدیث سنت بنے گی پھر عمل کرنا ہے۔ اب بخاری شریف میں ہے کہ حضور نے ایک دفعہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اب کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حدیث ہے یا سنت؟ ہاں یہ حدیث ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حدیث ہے، حدیث میں ہے۔ اسی کو وجہ محدثین بیان کریں گے، کوئی مجبوری بیان کریں گے، کوئی جگہ حدیث کو بیان کریں گے نا، لیکن اس کا نام حدیث ہے یا سنت؟ تو جو لوگ کہیں کہ حدیث اور سنت میں فرق کرو تو فوراً کہو کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بخاری کی حدیث ہے پر سنت نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ اور بخاری شریف میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جن جانوروں کا جو جانور حلال ہے ان کا پیشاب جو ہے وہ بھی پاک ہے۔ پاک نہیں بلکہ وہ پینا جائز ہے۔ اب پیشاب پینا حدیث ہے پر سنت نہیں، پیشاب پینا حدیث ہے پر سنت۔ تو پینا کہاں لکھا؟ صحیح بخاری۔ محدثین اس کی تشریح کریں گے، ہمارے اساتذہ بھی کرتے ہیں، لیکن پیشاب پینا یہ حدیث ہے یا سنت؟ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حدیث ہے یا سنت؟ تم اہل سنت ہو یا اہل حدیث؟ تو حدیث جب تک سنت کا درجہ اختیار نہ کرو عمل نہیں کرنا۔ تو جو لوگ حدیث کی کتابیں اردو پر عمل کرنے لگتے ہیں وہ دو غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک تو یہ حدیث پر عمل کے لیے حضور نے حدیث کا نام لیا اور سنت کا آخری وقت میں سنت پر چلنے کے لیے کہا یا حدیث پر؟ حدیث ایک علم کا ذخیرہ ہے، اس کے اندر سنت کی تلاش یہ علم کا کام ہے، فقہ کا کام ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و من والو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے دین آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، تقریر میں خوش کرنے کی کوشش نہیں کی. اگر تقریر میں خوش کروں اور آپ جوش میں آ کر نعرے بھی لگائیں اور خوش بھی ہوتے رہیں، لیکن سمجھ نہ آئی. اگر سمجھ آ جائے یہ بات اچھی ہے یا ذہنی تسکین ہوگی. اگر سمجھ آ جائے انشاءاللہ عزیز آپ کا علاقہ پورے کا پورا صحابہ کے دین پر آ جائے گا. اور یہاں صحابہ کے دین کے خلاف جو بدعت جاری کی گئی اللہ تعالیٰ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اہل حق کون ہے؟ اہل حق وہ ہیں جو تینوں اصول شرع کو حجت مانتے ہیں، اور وہ ہیں ائمہ اربعہ کے ماننے والے، 4 اماموں کے ماننے والے، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی. ان 4 اماموں کے ماننے والے جو ہیں وہی اہل حق ہیں، کیونکہ وہ شریعت کی 3 بنیادوں کو مانتے ہیں. قرآن کریم کو مانتے ہیں، اس کو حجت مانتے ہیں. احادیث شریفہ کو مانتے ہیں، اس کو حجت مانتے ہیں. بلکہ احادیث ماننے میں سب سے آگے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ہے. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں 2 مسئلے ایسے ہیں. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں 2 مسئلے ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے فقہ حنفی دوسری فقہوں سے ممتاز ہو گیا ہے. ایک ضابطہ تو امام اعظم کا یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں صحیح حدیث نہیں ہے اور ضعیف حدیث ہے اور وہ بہت زیادہ ضعیف نہیں ہے، اس کا ذوق قابل برداشت ہے، تو ایسی ضعیف حدیث مجتہد کے اجتہاد سے مقدم ہے. اس حدیث کی موجودگی میں مجتہد اجتہاد نہیں کرے گا، جو کچھ حدیث میں آیا وہی مسئلہ ہے. دوسرا قاعدہ ضابطہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ صحابہ کرام کے جو اجماعی فیصلے ہیں وہ تو اجماعی ہیں، وہ تو حجت ہیں. اگر ان کا کوئی انکار کرتا ہے وہ گمراہ ہے. لیکن صحابہ کرام میں اگر اختلافات ہوئے ہیں تو پھر مجتہد ان مختلف آراء میں سے کسی ایک رائے کو ترجیح دے گا. ان صحابہ کی رائےوں سے باہر نہیں نکلے. تو کسی مسئلے میں کسی صحابی کا ایک ہی قول ہے تو امام اعظم یہ کہتے ہیں کہ صحابی کے قول اور فتوے کی موجودگی میں مجتہد کو اجتہاد کرنے کا حق نہیں ہے. مجتہد پابند ہے کہ وہ صحابی کا قول لے. کیوں؟ ان صحابہ میں فرقان کا فرق لگ رہا ہے. صحابہ ہیں، ان کو شرف صحابیت حاصل ہے. انہوں نے اللہ کے رسول سے علم حاصل کیا ہے، براہ راست انہوں نے قرآن کریم اور دین کو سمجھا ہے. لہذا بعد کے مجتہد کا سمجھنا اور صحابہ کا سمجھنا ہم کا اللہ نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائیو، یہ 3 چیزیں ہیں، بلکہ ایک بات اور کھول دی.